किताब का नाम माय ब्रदर, मेरा भाई। राइटर हैं फातिमा जना, जिन्होंने अपनी भाई की स्टोरी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है। 115 सफ़ात की किताब है और पढ़ने से ताल्लुक़ रखती। उसका दूसरा हिस्सा है। कई बरस बाद जब हमारा ख़ानदान मुख्तसर अरसे के लिए रतनगिरी में मुकीम था, मेरे वालिद मुझे और मेरी दो बहनों को रात के वक्त अपने पास बैठाकर अंग्रेज़ी लिखना पढ़ना सिखाया करते थे। वो नज़्म ज़ब्त के सख्त पाबंद थे और हमें इस पढ़ने के वक्त ऐसे तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करना पड़ता जैसे हम स्कूल में अपनी क्लास रूम में बैठे। अपने बचपन के दौर में वालिद एक बड़े आदमी नज़र आते थे, क्योंकि वो एक अच्छी तरह से अंग्रेज़ी बोल सकते थे। हम उन पर रश्क करते थे, ख्वाहिश करते थे कि हम उनकी तरह अंग्रेज़ी बोल सकें। हम तीनों बहनें मिल बैठें और खेल के मूड में होती तो हम वालिद की अंग्रेज़ी की नकलें उतारती। हम में से एक दूसरी से कहती कि अश फिश इश फिश लिस, और दूसरी जवाब देती इश फिश नो। हम ये खेल नहायत संजीदगी से खेलते और यूँ ज़ाहिर करते हम ये ज़ुबान सीखने के मरहले तक ज़रूर पहुँच चुके हैं, अगरचे हम अभी तक इस ज़ुबान पर बूझ हासिल नहीं कर सके थे। इन दिनों कंधार से बहुत से अफ़गान तजारत के लिए कराची आया करते थे और मेरे वालिद के साथ उनके वसीह कारोबारी रवाबत थे। बरसों उनके साथ मुसलसल गुफ्तगू करने के बायस उन्होंने फ़ारसी बोलचाल में भी महारत हासिल कर ली थी। मैंने इन्हें नहायत रवानी के साथ इस ज़ुबान में गुफ्तगू करते देखा। काठियावाड़ से ताल्लुक़ रखने के बायस हमारे घर में गुजराती ज़ुबान भी बोली जाती थी, लेकिन कराची में मुकीम होने के बाद हमारे ख़ानदान के अफराद कच्छी और सिंधी ज़ुबान भी रवानी से बोलने लगे थे। ग्राम्स ट्रेडिंग कंपनी से कारोबारी रवाबत होने के साथ ही मेरे वालिद ने कई दूसरी कारोबारी दिलचस्पियों के साथ जिलेटिन गोंद का कारोबार शुरू कर दिया। अब तक इनके कई ममालिक ख़ास तौर पर इंग्लिस्तान, हांगकॉन्ग के साथ कारोबारी रवाबत कायम हो चुके थे। इन ममालिक के साथ ख़त व किताबत अंग्रेज़ी में करनी पड़ती थी, इसलिए मेरे वालिद ने अंग्रेज़ी लिखना पढ़ना सीख ली थी। खार और कुछ ताजरों ने तजारत के साथ साथ बैंकारी में भी किया करते थे। बलोचिस्तान, पंजाब, अंदरूनी सिंध के तमाम तजारत कराची की बंदरगाह से होती थी। मुनासिब बैंकारी की सहूलत की अदम मौजूदगी में रकूम का लेन देन और तबादला आमतौर पर इन्हीं फर्मों की तावन से होता था। बहुत से ख़ानदान अपनी ज़ाती बचत की रकूम इतमाद पर इन ताजरों के दफातर में जमा कराते थे, जिस तरह आजकल हम बैंकों में करते हैं। जदीद बैंकारी के जदीद लवाजमात अगरचे इस कदर मौजूद नहीं थे, लेकिन ये ताजर बेहद इंतहाई ईमानदार थे। इनके अल्फाज संद होते थे। मेरे वालिद की फर्म जना पूंजा एंड कंपनी भी इस किस्म का ही एक अदारा थी। वो ताजर बरादरी और वाम का भरपूर इत्मीनान रखते और एक बहुत वसी कारोबार में मसरूफ़ अमल थे। इन दिनों मेरी वालदा उम्मीद से थी और मेरे वालिद की तमाम तवज्जो अपनी नौजवान बीवी की देखभाल पर थी। दोनों आने वाले पुरमसरत मौके के लिए बड़े पुरजोश थे। इन दिनों कराची में कोई काबिल ज़िक्र ज़च्चा खाना नहीं था, सिर्फ चंद अच्छी दाइयाँ जिनके अपने पेशे में बड़ी शोहरत की बहुत मांग थी। ज़चगी से कबल इलाज, मुआवजा और देखभाल का कोई तसव्वुर नहीं था। ऐन वलादत के वक्त दाई को घर में बुलाया जाता। खारादर जो एवरेज इलाका था में एक दाई रहती थी जिसे शहर की बेहतरीन दाई समझा जाता था। वालदा ने पहले ही इससे तय कर लिया था। इसके हाथों जिसने रोज़मर्रा के तजर्बे के लिए मेडिकल कॉलेज में तरबियत हासिल की थी, मेरी वालदा के यहाँ पहला बच्चा हुआ। इस दिन इतवार था और तारीख 25 दिसंबर 1876 थी। बच्चा कमज़ोर और दुबला पतला था। इसके हाथ लंबे और पतले थे, सर लंबूतरा और पेशानी आगे की तरफ उभरी हुई थी। वालिदैन इसकी सेहत के बारे में बहुत सख्त परेशान थे। बच्चे का वज़न भी कई पाउंड कम था। उन्होंने बच्चे का एक डॉक्टर से मुआयना कराया, जिसने बताया कि ज़ाहिरी तौर पर बच्चे कमज़ोरी के सिवा बच्चे में जिस्मानी और तबी तौर पर कोई नुक्स नहीं, और वालिदैन को बच्चे की सेहत के बारे में तशवीश की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक डॉक्टर की यकीन दहानी से एक शफीक माँ की खदशात कम नहीं हुए। बच्चे का नाम रखने का सवाल पैदा हुआ। काठियावाड़ में रहने से अब तक हमारे ख़ानदान के मर्दों के नाम बड़ी हद तक हिंदुओं से मिलते जुलते थे, लेकिन सिंध एक मुस्लिम सूबा था और इनके हमसायों के बच्चों के नाम भी मुसलमानों जैसे थे। दोनों का इत्तेफाक हुआ कि इनके बेटे का नाम मोहम्मद अली मुनासिब रहेगा। उन्होंने बच्चे का यही नाम रखा। मेरी वालदा मोहम्मद अली से बेहद प्यार करती थी और इसकी हकीकत के बावजूद इनके 6 और बच्चे भी थे, लेकिन मोहम्मद अली इनकी ज़िंदगी की आखिर तक सबसे ज़्यादा मंजूर नज़र रहे। रहमत, मरियम, अहमद अली, शीरी, फातिमा और बंदे अली इनके दूसरे बच्चे थे, जिनमें 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। मेरे वालिद के कंधों पर फैलते हुए कारोबार की जिम्मेदारियां थीं,
لیکن میری والدہ کا اصرار تھا کہ وہ دونوں محمد علی کی رسم عقیقہ کی ادائیگی کے لیے گنود، جو ہمارے گاؤں پانیلی سے 10 میل کے فاصلے میں درگاہ حسن پیر پر لے جائیں گے۔ محترمہ جنا کی روایت کے مطابق جناب پونجا کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں اور آخری بچے کی پیدائش 1883 میں ہوئی۔ بچے کی رسم عقیقہ ادا نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کا نام رکھا گیا۔ بچپن میں میری والدہ نے اس درگاہ میں مدفون پیر کی عقیدت مندوں پر، جو مفوق الفطرت قوتوں پر یقین رکھتے تھے، سے کراماتی داستانیں سن رکھی تھیں۔ ان کی والدہ کے وجدان نے انہیں یقین دلایا کہ عظیم مستقل محمد علی کا منتظر ہے، اس لیے وہ اسے حسن پیر کی درگاہ پر لے جانا چاہتی تھی۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق وہاں محمد علی کے سر کے بال مونڈنے کی تقریب ہوئی اور والدہ مقدس پیر کی نوازشات کی تکمیل کے لیے منت مانی گئی۔ پہلے میرے والد نے معذرت چاہی، وہ 1 ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے کراچی سے باہر نہیں جا سکتے۔ پھر اس کی نوجوان بیوی کے دلائل کی گرمی نے اس کی ضد کو توڑ دیا اور یوں اپنے چند ماہ کے بچے کے ساتھ ماں باپ نے سفر کے دوران بارش اور تند ہواؤں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بار بنی کشتی میں کراچی سے کاٹھیا واڑ بندرگاہ کے لیے اپنی نشست بک کرائی۔ مسافروں کے بوجھ سے لدی ہوئی نازک سی کشتی طوفان میں پھنس گئی اور بیچ سمندر میں لکڑی کے تختے کی طرح ڈولنے لگی۔ کشتی پر سوار لوگ خوف و ہراس میں مبتلا تھے اور ایسے حالات میں گھبراہٹ بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ میری والدہ پر آسمان کی طرف دیکھتی تھی، غالباً یہ سوچ رہی تھی یہ طوفان کب رکے گا اور کشتی پرسکون سفر جاری رکھ سکے گی۔ میری والدہ اپنے ننھے بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے اپنے ہم سفروں، جن میں ان کا لاڈلا محمد علی بھی تھا، کو سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ طوفان کے بعد سمندر پر عجیب و غریب سکون طاری ہو گیا اور کشتی خوشی خوشی اپنی منزل کی طرف رواں ہو گئی۔ کئی دنوں بعد میری والدہ نے والد کو بتایا کہ ان پریشانی کے لمحات میں اس نے منت مانی تھی کہ اگر وہ کسی خطرے سے دوچار ہوئے بغیر اپنی منزل پر پہنچ گئے تو غنود میں حسن پیر کے مزار پر اللہ کے رحم و کرم کے تشکر کے لیے ایک دن مزید قیام کریں گی۔ جب بندرگاہ پر کشتی لنگر انداز ہوئی تو انہوں نے دھرتی پر قدم رکھا تو چند میل کے فاصلے پر غنود جانے کے لیے انہوں نے ایک بیل گاڑی کرائے پر لی۔ یوں بحرۂ عرب میں طوفانی سفر اور چکولے کھلاتی ہوئی بیل گاڑی کے سفر کے بعد میرا ننھا بھائی محمد علی اپنی والدہ کے گوش میں بے شمار رشتہ داروں میں گھرا ہوا حسن پیر کی درگاہ پر اپنی ماں کی منت پوری کرنے کے لیے سر منڈوانے کے لیے تیار تھا۔ حسن پیر کی زندگی میں سے متعلق حقائق کہانیوں میں کچھ اس طرح خلط ملت ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں۔ تاہم یہ مسلم ہے کہ پیر اسماعیل مبلغ کی حیثیت سے خشکی کے راہ سے بلوچستان سے ایران آئے تھے اور کچھ عرصے کے لیے ملتان میں قیام کیا تھا۔ ان کی درویشانہ اور مثالی زندگی نے عقیدت مندوں کا ایک حلقہ اکٹھا کر دیا۔ بہت سے غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور یہ پھرتے پھراتے مبلغ بعد ازاں سندھ میں داخل ہوئے۔ اپنا تبلیغ کا کام کرتے ہوئے کچھ کچھ میں پہنچے اور بالآخر پنیلی کے قریب ایک جگہ قیام کیا اور اپنا تمام وقت اس علاقے کے غیر مسلموں میں تبلیغ الاسلام کے لیے وقف کر دیا۔ روایت کی مفوق الفطرت قوتوں کے مالک تھے۔ ان کی ذات سے بہت سی داستانیں وابستہ ہیں۔ ان جیسی شخصیات سے متعلق عموماً ایسے تصورات وابستہ کر دیے جاتے ہیں جن سے ان کی مسند حیات اور خدمات کی تاریخی اور دستاویزی شہادت نہیں ملتی۔ حسن پیر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ان مسلم صوفیہ اکرام کے نقش قدم پر گامزن تھے، جن کے دن قرآن کی تعلیم اور اسلام کے پیغام پھیلانے اور جن کی راتیں عارفانہ ذکر و فکر کے لیے وقف تھیں۔ جلد سو جانا ان کا معمول تھا اور صبح 2 بجے اٹھ کر دریائے بھادر کے کنارے اپنے خیمے کے باہر صبح کی نماز کی ادائیگی تک ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ ایک رات جب وہ عالم میں تھے، ایک بہت بڑی لہر دریا کے کنارے پھلانگ کر دور آ گئی اور تلاتم موج پانی دنیا و مافیا سے بے خبر حسن پیر کو اپنی لپیٹ میں لے کر دریا کے بیچ لے گیا اور یوں پانی میں ڈوب کر ان کی فانی زندگی ختم ہو گئی۔ ان کی لاش اندھیرے میں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ تیرتی ہوئی پنیلی سے غنود گاؤں تک پہنچ گئی، جہاں ذات کے غیر مسلم اکثریت میں تھے۔ ان لوگوں کا آبائی پیشہ گائیں پالنا تھا۔ صبح سویرے کئی راباری دریائے بھادر کے کنارے آئے تو انہوں نے حسن پیر کی لاش کو پڑے پایا، جو دریا کا پانی اترنے کے بعد دریا پر رہ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً درویش شخص کو پہچان لیا جس کی شہرت پانیلی کے گاؤں کی جغرافیائی حدودوں سے بحر تک پھیلی ہوئی تھی۔ بزرگوں کی کانفرنس ہوئی اور دیکھتے ہیں کہ بزرگ کی لاش قدرت نے عنایت کی ہے۔ فیصلہ کیا کہ انہیں قابل احترام اور شایان شان طریقے سے سپرد خاک کیا جائے، اس پر مزار تعمیر کیا جائے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ درگاہ ان کے گاؤں میں خوشحالی لائے گی۔ اس طرح حسن پیر غنود گاؤں میں دفن ہوئے۔ سالہ سال گزر جانے کے باوجود گونڈل ریاض کے لوگوں کی عقیدت اور محبت میں کمی نہیں آئی۔ اس بزرگ کی درگاہ پر آج بھی ان کا عرس ہر سال ہوتا ہے، جس میں ان کے ہندو اور مسلمان عقیدت مند شریک ہوتے ہیں۔ درگاہ حسن پیر پر عقیقہ کی رسم کے بعد میرے والدین اپنے ننھے منھے گنجے بیٹے کو لے کر اپنے گاؤں پانیلی آ گئے۔ یہ سفر بھی انہوں نے بیل گاڑی میں طے کیا۔ میرے والد کے بچپن کے دوستوں نذیر و کارب نے کراچی میں ان کی مالی کامیابیوں کی شاندار کہانیاں سن رکھی تھی۔ اس کامیابی نے ان کی اہمیت اور بڑھا دی تھی۔
جس سے ان کے دیہاتی برادری کی نظروں میں ان کی عزت و احترام پیدا ہو گیا۔ میری والدہ نے اپنے لاڈلے بیٹے کی ولادت کا جشن منانے کے لیے ایک دعوت کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں پورے گاؤں کے لوگوں کی شرکت کی دعوت دی گئی۔ اپنے بچپن میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا، اس دن پانیلی کے کسی بھی خاندان نے اپنے گھر میں چولہا نہیں جلایا۔ اس کے پکانے کے برتن اور کھانے کی پلیٹیں برچی خانے کی کارنسوں پر پڑی رہیں۔ وہ اپنی جگہوں پر آرام کرتے ہوئے ننھے محمد علی کی آمد کی خوشی منا رہے تھے، جو پنیلی کی دہات کا بیٹا تھا۔ چند ہفتے پنیلی اور گونڈل میں قیام کے بعد میرے والدہ نے اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ کراچی کا سفر کیا۔ اس کا ننھا سا ذہن یہ بات نہ سمجھتا تھا گنود اور پانیلی میں ان کی آمد کس قدر پرمسرت اور تقریبات کا باعث بنی۔ وہ کراچی آ گئے اور میرے والدہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے، اور میری والدہ نے اپنی تمام تر توجہ اپنے نومولود بیٹے کو دینا شروع کر دی۔ میرے والد کا بود و باش سادہ تھا اور روپے پیسے کے معاملے میں انتہائی محتاط تھے۔ اس کے باوجود کبھی کبھار اور خاص طور پر میری والدہ کا اصرار ہوتا تو میرے والد قدر فضول خرچی کا مظاہرہ کرتے۔ ایک تاجر جو اس نئے شہر میں اپنے کاروبار کو وسعت دینے اور اسے سیٹ کرنے کے لیے کوشاں تھا، پیسے کو محتاط ہونا چاہیے تھا۔ خاندان کی زندگی سادہ تھی، نمائش زبائش کی کمی کو ایک خوش و خرم زندگی کی طباق سے پورا کیا جا سکتا۔ اگرچہ میرے والد کا کاروبار کافی وسیع تھا، لیکن بلا ضرورت خرچ نہ کرنے کی عادت برقرار رہی۔ قسمت ایک تنگ مزاج دیوی ہے، یہ آج آپ پر مہربان ہے، مگر کون جانتا ہے کل اس کا موڑ کیا ہو۔ یہی وہ اصول تھا جس پر میرے والد کا بجٹ چلایا جاتا تھا۔ ہم بڑے ہوئے تو اس بات کا ہمارے اذہان پر گہرا اثر ہوا۔ یہی قائد اعظم کے کردار کا وصف تھا جو تمام عمر ان کے ساتھ رہا۔ محمد علی اب 6 برس کے ہو چکے تھے اور والدہ نے انہیں گھر پر گجراتی پڑھانے کے لیے ایک استاد کا انتظام کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا بچہ اب اسکول بھیجنے کے لیے بہت چھوٹا ہے، اور قریب ترین اسکول ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر تھا۔ ان کے خیال میں 6 سال کے بچے کے لیے یہ فاصلہ پیدل طے کرنا بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنے اسباق کی طرف لا تلقی اختیار کرتے ہوئے جو اسے پڑھاتے اور قطعی طور پر جمع تفریح کے سابی دنیا میں داخل ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ اپنے استاد کے ساتھ وقت گزارنا بلا وجہ تضیع اوقات ہوتا۔ وہ ہمسایہ میں اپنے ہم عمر لڑکوں سے زیادہ رغبت سے کھیلے۔ ان میں وہ کھیلوں میں مہارت رکھنے والا کھلاڑی تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہ اپنے بچگانہ ذہنوں میں اسے اپنا لیڈر تصور کرتے تھے۔ وہ وجدانی طور پر اپنے آپ کو ان سے برتر خیال کرتا تھا۔ بہرحال وہ 9 سال کے ہوئے تو انہیں پرائمری اسکول میں داخل کرایا گیا، جہاں امتحان کے وقت انہیں اپنی ہم جماعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا۔ انہیں یہ دیکھ کر مایوسی کہ دوسرے لڑکوں نے ان سے زیادہ نمبر حاصل کیے اور انہیں شکست ہو گئی۔ انہوں نے محسوس کیا وہ کلاس میں اول نہیں آ سکے، جو ہمیشہ کھیل میں دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر خیال کرتا تھا، جبکہ اسکول میں حاضری کے لیے اسے دن میں کئی گھنٹے کھیل ترک کرنا پڑتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں اتنا وقت رہ کر وہ بہترین طالب علم کا اعزاز حاصل نہ کر سکا۔ ان میں اسکول اور کتابوں سے بچگانہ گریز پیدا ہو گیا، جس نے والدین کو پریشان کر دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو مناسب تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ وہ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو سکے۔ میری والدہ جنہیں اپنے بیٹے کے مقدر پر پختہ یقین تھا، اکثر کہا کرتی، میرا محمد علی بڑا آدمی بنے گا، وہ بہت سیانہ ہوگا اور دوسرے لڑکوں سے بہتر ہوگا۔ اسے بھی اپنے خواب چکنا چور ہوتے نظر آنے لگے۔ ماں نے پیار اور محبت سے سمجھایا وہ باقاعدگی اسکول جائے اور اپنی تعلیم کی طرف سنجیدگی سے توجہ دے۔ کہتی ہیں کہ وہ صرف اس طرح زندگی میں آگے بڑھ سکے گا، دوسروں سے بلند و بالا ہو کر بڑا آدمی بنے گا۔ سخت غصے اور طیش میں ہونے کے باوجود والد ان کے ساتھ صبر سے کام لیتے اور دریافت کرتے کہ وہ کیوں اپنی کتابوں کے مناسب وقت نہیں دیتے۔ ننھے محمد علی جواب دیا، ابا میں اسکول جانا پسند نہیں۔ پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ابا میں آپ کے ساتھ دفتر میں بیٹھ کر کاروبار سیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن محمد علی تم ابھی اس کے لیے بہت چھوٹے ہو، میں آپ کے دفتر میں اسکول سے بہتر کام کر سکوں گا۔ میرے والد ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے یہ کہتے ہوئے ترغیب دینے کی کوشش کی، محمد علی میرے دفتر میں سخت نظم و ضبط ہے، تمہیں میرے ساتھ 8 بجے دفتر جانا ہوگا اور دوپہر کے کھانے کے لیے 2 سے 4 بجے واپسی ہوگی، اور پھر 4 سے 9 بجے تک دفتر میں رہنا ہوگا، مگر تمہیں کھیلنے کے لیے بالکل وقت نہیں ملے گا۔ مجھے پرواہ نہیں۔ اس طرح محمد علی نے اپنے والد کے دفتر اور کلاس روم کے درمیان سوچتے ہوئے والد کے دفتر جانا شروع کر دیا۔ انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ دفتر میں کچھ نہیں کر سکتے، ہر کام کا انحصار پڑھائی پر ہوتا۔ رقوم جو وصول ہوتی، ادا کی جاتی، کھاتوں میں درج کی جاتی، انہیں نہ پڑھنا آتا تھا، نہ لکھنا، اور نہ ہی حساب کتاب۔ دفتر میں وہ چھوٹے موٹے کام کر سکتے تھے جو ان کی پسند کے نہ تھے۔ خرید و فروخت اور دوسرے اہم امور کا فیصلہ والد اپنے کاروباری کرندوں کے مشورے سے ہی کرتے تھے۔ کوئی اس سے مشورے کی ضرورت محسوس کرتا اور نہ ہی اس کی رضامندی لیتا۔ سب سے پریشان کن حالات یہ تھے کہ وہ اپنے پسندیدہ کھیلوں سے بھی کٹ کر رہ گیا تھا۔ 2 ماہ کے اندر ہی وہ دفتر کے کام سے اکتا گیا۔ ایک دن والد کو یہ کہہ کر حیران کیا، ابا مجھے دفتر کا کام پسند نہیں۔ محمد علی پھر تم کیا کرو گے؟ میں اسکول واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے والد بہت خوش ہوئے، انہوں نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے روکھے منہ سے کہا، دیکھو میرا بیٹا، زندگی میں سیکھنے کے 2 ہی طریقے ہیں، ابا جان وہ کون کون سے ہیں؟
ایک یہ کہ اپنے بزرگوں کی دانش اور ان کے اعلیٰ علم پر بھروسہ کرو اور ان کی نصیحت کو قبول کرو، جیسا کہ وہ مشورہ دیں اس کے مطابق عمل کرو۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے ابا جان؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے راستے پر چلو اور غلطیوں سے سیکھو، زندگی کی سختیوں اور ٹھوکروں سے سبق حاصل کرو۔ محمد علی نے توجہ سے سنا۔ یہ واقعہ قائد کے اس وصف کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ زندگی کی آخری ایام تک خود اپنے راستے پر چلنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اسکول واپس آنے پر وہ بالکل ایک بدلے ہوئے بچے تھے۔ اب وہ غیر متوجہ، لا تعلق اور اپنے ہم جماعتوں سے پیچھے نہ رہے۔ وہ ضائع شدہ وقت کو تلافی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے ہم عمر اور ان سے کم عمر بچے بھی ان سے آگے نکل چکے تھے۔ وہ اپنے اسباق پر توجہ دیتے اور گھر پر رات کو دیر تک پڑھتے۔ آگے پڑھنے کا عزم کر چکے تھے۔ میرے والد محمد علی کو پڑھائی میں سنجیدہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ایک دن سر راہ ان کی ملاقات بچے کے استاد سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ان کا بیٹا اسکول میں کیسا جا رہا ہے۔ استاد نے بتایا وہ بہت بہتر جا رہا ہے، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچہ حساب میں بہت کمزور ہے۔ اس سے میرے والد بہت مایوس ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کسی غیر معمولی صلاحیت کا مالک نہیں، نہ ہی ان کا بیٹا بہت بڑی اور اہم شخصیت ثابت ہوگا، جیسا کہ ان کی والدہ کا یقین ہے۔ وہ پہلے ہی اس استاد کو مایوس کر چکا ہے۔